अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिलेक्टेड सूरास की स्टडी में सूरह तग़ाबुन हम पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 9 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम आयत नंबर 10 से इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि ख़ालिदीन फ़ीहा व बिअसल मसीर। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो सब जिन्होंने कुफ्र किया। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो सब जिन्होंने कुफ्र किया। वकज़्ज़बू, और उन्होंने तकज़ीब की, उन्होंने झुटलाया। बी आयातीना, हमारी आयात को, हमारी आयात को झुटलाया। बाज़े बी जो है प्रपोजिशन है। बी आयातीना, कज़्ज़बू बी आयातीना, हमारी आयात को झुटलाया। उलाइका, वो सब, अस्हाबुन नारी खालिदीना फीहा, वो सब आग वाले हैं। अस्हाबुन नार हैं, आग वाले हैं। खालिदीना फीहा, हमेशा रहने वाले हैं। फीहा, उसमें। वबिअसल मसीर, और बुरा है लौटने की जगह, बुरी है लौटने की जगह। ये आयत मेरा ख्याल है हम पिछली दफ़ा पढ़ चुके थे, लेकिन एक दफ़ा फिर इसको क्विकली देख लेते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो सब जिन्होंने कुफ्र किया। अल्लज़ीना कफ़रू, वल्लज़ीना कफ़रू, और वो सब जिन्होंने कुफ्र किया। वकज़्ज़बू, और उन सब ने तकज़ीब की, झुटलाया। कज़्ज़बू, झुटलाना। बी आयातिना, हमारी आयत। आयात जमा है आयत की, और आयातीना है ये हालत जर में है बाज़र बी की वजह से। आयाती, आयाती, ना आगे इसके ज़मीर है। आयातीना, हमारी आयात। इस लफ्ज़ को अगर आप देखें तो आयाती ना मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और उसके साथ बाज़र बी भी लगा हुआ है शुरू में, तो ये मुरक्कब जारी भी बनता है और मुरक्कब इज़ाफ़ी भी बन जाता है। बी आयातीना, दो मुरक्कबात इकट्ठे हैं। उलाइका, वो सब, अस्हाबुन नारी, अस्हाबुन नार, आग वाले। इसको अगर आप देखें, गौर करें तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है। अस्हाब बग़ैर अलिफ लाम के और बग़ैर तनवीन के है, और अन्नार हालत जर में है। अस्हाबुन नारी, आग वाले। खालिदीना, खालिद की जमा। खालिद का मतलब है हमेशा रहने वाला। खालिदून और खालिदीन इसकी जमा होगी। यहाँ पे खालिदीन है, पिछली आयत में पिछली दफ़ा भी हमने पढ़ा, खालिदीन जो आया ये गोया के हालत नसब में आ रहा है। हालत नसब में आने का मतलब क्या है इस इसम का, कि ये फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है जो बात पीछे कही जा रही है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये लफ्ज़ ऐड हो गया। बात मुकम्मल हो गई थी, लेकिन उसी को मज़ीद उसके अंदर अगर कोई इजाफा करना है, कोई फर्दर एक्सप्लेन करना है तो फिर हालत नसब के अंदर हम इसम ऐड करते हैं। हालत जर में या हालत रफ़ा में, नॉर्मल हालत में नहीं होगा, बल्कि हालत नसब में होगा। खालिदीना जो है वो हालत नसब में है, अगरचे इसकी हालत जर भी यही होती है, लेकिन इसके हालत जर में जाने की कोई वजह नहीं है पीछे, इसके पीछे कोई हरफ जर नहीं है, और ये किसी मुरक्कब इजाफ़ी का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये हालत नसब में माना जाएगा। और क्योंकि जुमले की फॉर्मेशन भी ये बता रही है कि ये बात को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड है, मज़ीद ऐड करने के लिए उसमें वर्ड है, इसलिए ये हालत नसब में
بھی کنسیڈر ہوگا خالدین فی ہا، اس میں. یہ جو ہا ہے اس لفظ میں، ہا، یہ ہا مونس کی ضمیر ہے، اور یہ کسی مونس ورڈ کی ریپلیسمنٹ میں آئی ہے. اور وہ مونس ورڈ اگر آپ پیچھے جا کے اسی آیت میں دیکھیں تو وہ مونس ورڈ ہے النار، آگ. یہ لفظ دیکھنے میں مونس نہیں ہے، لیکن یہ مونس سمائی جسے کہتے ہیں، ایسے الفاظ عربی میں ہیں جو کہ مونس مانے جاتے ہیں. تو نار جو ہے یہ مونس ورڈ مانا جاتا ہے عربی میں. تو اصحاب الناری، آگ والے، خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ، رہتے ہیں، رہنے والے ہیں ہمیشہ، فیہا، اس میں، یعنی آگ میں. وبئس المصیر، بئسا کا مطلب برا، بئس المصیر. مصیر کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، جہاں لوٹا جائے، جہاں پہ واپس آیا جائے. یہ بری لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی آگ جو ہے ادھر لوٹ کے جانا جو ہے برا ہے، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. ما اصاب من مصیبت، ما نہیں، اصابہ. السلام السلام علیکم. وعلیکم وبی السلام سا ورحمۃ جو آیا ہے، یہ سین کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ اللہ. یہ بےسا بے جو ہے سو، یہ، بےسا جو ہے یہ اصل میں فعل ہے. یہ لفظ جو ہے اچھا یہ اسم نہیں ہے، یہ اصل میں فعل ہے. تو یہ اصل میں اگر آپ اس کو، خیال ہے مجاہد صاحب نے گروپ کے اوپر شیئر کیا ہوگا افعال کو بھی، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کیسے بنتا ہے. لیکن یہ بےسا جو ہے یہ فعل ہے، یعنی یہ چینجڈ حالت میں کوئی اسم نہیں ہے بلکہ یہ فعل ہے. اگر کسی صاحب کے پاس گروپ کی ایکسیس ہو ابھی، وہ اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہوں، تو ذرا اس کا جو شیئر کیا ہے مجاہد صاحب نے وہ بھی بتا دیجیے، سب کے ساتھ شیئر کر لیجیے. اس میں بے سا، ہاں جی، بے سا یا باسو، بئسا یبعثو، ہاں جی، باسن، جی. بئسا جو ہے پھر ماضی کا پہلا صیغہ ہے، فعل ہے. برا ہے، برا ہوا، برا لیکن ہے. وہ سے کے ساتھ ہے، یہ سین ہے. سین کے ساتھ ہی باسن، ہوگا. ہاں جی، سین، بے سن، وہ سے کے ساتھ ہے. بے سا، یہ بے سا ہے، سین کے ساتھ ہے. چلیں دیکھ لیں گے اس کو. اگر یہ فیل ہے تو فیل کی وجہ جو ہے نا یہ ماضی اس کا آیا ہوگا. جی بئسا جو ہے یہ، ہاں جی، یہ سین کے ساتھ ہے اور یہ فعل ہے. اچھا جی، جی سین کے ساتھ ہے. اچھا جی. ما اصاب من مصیبت، ما نہیں. یہ بیسا کا معنی کیا بنے گا؟ وہ بیسا، بئسا کا مطلب برا، برا ہے، برا ہوا. المصیر، ٹھکانہ. تو برا ہے ٹھکانہ، برا ہوا ٹھکانہ، یہ اس معنوں میں آ رہا ہے. مسیر کا مطلب ہے لوٹنے کی جگہ. بری ہے لوٹنے کی جگہ. ہم اگر اس کو اردو میں اپنے بامانی ذرا تھوڑا سا بنانے کی کوشش کریں تو ہم اس کو بری ہے لوٹنے کی جگہ کے معنی، یا برا ہے ٹھکانہ، لوٹنے کا ٹھکانہ. تو بئسا جو ہے یہ کافی دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں ورڈ، لیکن یہ برا کے معنوں میں، یعنی اس کا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے برائی کے، جو یعنی اچھے کے، پلیزنٹ کے اپوزٹ استعمال ہو گئے. ما اصاب من مصیبت،
ما اصابہ، اصابہ کا لفظ جو ہے یہ بھی فعل ہے. اصابہ کو بھی آپ ایک دفعہ مجاہد صاحب نے جو بھیجا ہے اس کو دیکھیے گا. اصابہ کا مطلب ہے وہ پہنچا. پہنچنے کے معنوں میں آتا ہے. اچھا، اسی لفظ سے مصیبت نکلتا ہے. پہنچی ہوئی چیز، جو چیز پہنچے، ہم اسے اردو میں صرف نیگیٹو کے معنوں میں ہی استعمال کرتے ہیں. مصیبہ نیگیٹو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اردو میں. یہ اصل میں اس لفظ کے یعنی اس فعل کے ٹیبل کا حصہ ہے. پہنچنے والی چیز اصابہ سے نکلا جو پہنچے. ما اصابہ نہیں پہنچی من مصیبت، مصیبت کیونکہ یہ نکرہ ہے ہم اسے کہیں گے کوئی مصیبت، اینی مصیبت. اگر اس کو لفظ پر لفظ کریں ٹرانسلیٹ تو ہم کہیں گے کوئی پہنچنے والی چیز. نہیں پہنچتی کوئی پہنچنے والی چیز. وہ پہنچنے والی چیز جو ہے وہ ہم گویا کہ اردو میں جو اس کا معنی ہم لیتے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں. یعنی کوئی مشکل نہیں پہنچتی، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، الا سوائے اس کے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ. یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پہنچنے والی چیز نہیں پہنچتی. کوئی ایسی چیز جس کو ہم یعنی اس کو اگر مصیبت کے ورڈ میں ٹرانسلیٹ کریں تو کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی پہنچنے والی، جنرلائز کر دیں تو کوئی پہنچنے والی چیز نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے. الا بِإِذْنِ اللہ، نہیں پہنچی کوئی پہنچنے والی الا بِإِذْنِ اللہ مگر اللہ کے اذن سے. اب یہاں پہ اگر آپ ایک چیز دیکھ لیجئے، یہ اذن اللہ جو ہے، اذن اللہ اصل میں اذن اللہ ہی تھا. بازر بی سے یہ مجرور ہوا ہے. اور اذن اللہ جو ہے یہ کون سی ترکیب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی بننا چاہیے نا. اذن اللہ مرکب اضافی کا کمبینیشن. پہلا لفظ جو ہے وہ بغیر تنوین کے، بغیر الف لام کے، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ معرفہ بھی ہے اور حالت جر میں بھی ہے. لیکن پہلا لفظ بازر بی کی وجہ سے جو کہ حرف مجرور جر ہو ہے گئے. مجرور نظر آ رہا ہے. یہ ایک دفعہ پھر مرکب جاری اور مرکب اضافی کا ایک کمبینیشن بن رہا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچی کوئی پہنچنے والی مگر اللہ کے اذن سے. اللہ ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے. جیسے لا الہ الا اللہ میں ہم پڑھتے ہیں الا اللہ. وَمَن یؤمن، اب یہاں پہ آگے ہمارے پاس دو تین ایسے جملے آئیں گے جس میں ہم نے پچھلے ویک میں جو رول پریکٹس کیا، ریفریش کیا، وہ مزید ہم پریکٹس کر سکیں گے. اور وہ ہے فعل مضارع میں شرطیہ جملے کی وجہ سے تبدیل. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہمیں یہ اگلے چند جملے جو ہیں ان کو انشاءاللہ دیکھنا ہے. وَمَن یُؤْمِن بِاللَّہ یہدی قلبہ، صرف اس پارٹ کو دیکھیں. اور جو یؤمن،
اصل میں تھا یو مینو، آمنا یو مینو، یہ بن گیا یو من. اوپر جو میم لکھا ہوا ہے وہ تو تجوید کی وجہ سے ہے نا، ساتھ ذرا تھوڑا سا اس کو پروناؤنس ہم یو من نہیں کریں گے، یو مم کریں گے. لیکن جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ یو من، ساکن ہے. اصل میں اوریجنلی کیا تھا؟ یو مینو. تو یہ جزم کیوں لگ گئی فعل مضارع کے اوپر؟ شرطیہ کی وجہ سے. شرطیہ کی وجہ سے. یہ شرط ایک شروع ہو گئی، اور جو ایمان لاتا ہے یا لائے گا، وَمَن يُؤْمِن. اب بات مکمل نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے آگے کچھ آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب آگے آ رہا ہے، اس کا ریٹرن، اس کی جزا جسے کہتے ہیں وہ آگے آ رہی ہے، یعنی اس کا جواب شرط آگے آ رہا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر. اور یاد ہے آپ کو کہ آمنا یؤمنو کے ساتھ جو پریپوزیشن ہے وہ ہمیشہ بازربی کی استعمال ہوتی ہے. یہ بازربی کی پریپوزیشن ساتھ ہی اس کے آ گئی، یؤمن باللہ. اور جو ایمان لائے گا اللہ پر، کیا ہوگا؟ اب اس کا ریٹرن کیا ہے؟ یہدی قلبہ، وہ ہدایت دے گا اس کے دل کو، اس کے قلب کو وہ ہدایت دے دے گا. جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے گا. اب یہاں پہ یہدی دیکھیے کیا ہے، یہ اوریجنلی یا کے ساتھ تھا، آخر میں یا تھی، یہدی. اور یا کے اوپر جب جزم لگ گئی، یعنی جب اس کو ہم نے شرطیہ جملے کے اندر ہونے کی وجہ سے فعل مضارع کو ہم نے تبدیل کر دیا اور اس کے اوپر جزم لگائی، تو وہ ڈراپ ہو گیا، یہدی بچ گیا خالی. وَمَن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. یہ ہدا یہدی کا ٹیبل جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹیبل ہے. ہم نے اس کو کافی پڑھا پہلے کمزور حروف والے ٹیبل میں، یعنی افعال میں، وہ ہم نے QC3 میں پڑھے تھے. اور اس کے بعد ہم نے جو مزید فی افعال تھے QC4 میں، اس میں بھی اس کو ایز ریفرنس ٹیبل بنا کے بہت سارے ٹیبلز کو سمجھا. یہ جو ہدا یہدی کا پیٹرن ہے، یہ پیٹرن جو ہے یہ بہت سارے دوسرے افعال جو ہیں یہ فالو کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہی تبدیلیاں ہم وہ نظر آتی ہیں دوسرے افعال کے اندر بھی. یعنی وہ سارے الفاظ جن کے آخر میں یا آ رہا ہوتا ہے، وہ سب پھر چینجز کے لیے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو آج کی اس کلاس میں چونکہ لفظ آ گیا تو سب لوگ اس کو بھی ہوم ورک کے طور پہ لے کے ایک دفعہ ہدا یہدی کا جو ٹیبل ہے اس کو ریفریش کر لیجئے گا، اس کو آپ ایک دفعہ لکھ کے پریکٹس کر لیجئے گا کہیں سے، آپ کو ریفرنس کے طور پہ. آئی ایم شیور کہ QC3 اور QC4 کے بھی افعال والے پارٹ میں سے آپ کو یہ مل جائے گا. وہاں سے اس کو نکال کے ایک دفعہ سامنے رکھ کے بے شک لکھ کے پریکٹس کر لیں یا زبانی کر لیں، تو یہ ایک اچھا ایک ریفریش ہو جائے گا یہ پارٹ. تو امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے اندر یہ تھا کہ یہ شرطیہ جملہ بن رہا ہے. شرطیہ جملے میں جب فعل مضارع آ جائے، چاہے وہ پہلے حصے میں آئے یا دوسرے حصے میں، فعل مضارع تبدیل ہو جاتا ہے. اور تبدیلی کیسی آتی ہے؟ فعل مضارع کے آخر میں اگر وہ نون والا یعنی جمع والا فعل مضارع ہو تو پھر اس میں نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور اگر واحد والا ہو یعنی بغیر نون والا، واحد ہی نہیں بلکہ بغیر نون والا، بغیر نون والی جمع والے کے جو افعال ہیں وہ اگر ہو تو پھر اس میں آخر میں جزم لگ جاتا ہے. یہ یؤمنو تھا، یہ جمع والا صیغہ نہیں ہے، یہ یؤمنو تھا، نون کے اوپر پیش تھا، لیکن یہ نون کے اوپر پیش کے بجائے جزم لگ گیا، یؤمن بن گیا. اور یہ یہدی تھا، یا تھا آخر میں، اس کا حصہ تھا ہدا یہدی، لیکن جب آخر میں اس کے اوپر جزم لگا وہ ختم ہو گیا، وہاں سے ڈراپ ہو گیا، یہدی بچ گیا. تو یہ چینجز آئیں شرطیہ جملہ ہونے کی وجہ سے.
دو چیزیں اس میں اور بھی آ رہی ہیں، وہ بھی نوٹ کر لیجئے، دو مرکبات بھی اس میں ہیں۔ باللہ مرکب جاری ہے، اس کی وجہ سے لفظ اللہ حالت جر میں ہے، اور قلبہ یہ مرکب اضافی ہے، اس کا قلب، اس کا دل، اور قلبہ جو ہے یہ آپ کو حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، قلبہ نہیں لکھا ہوا، قلبہ لکھا ہوا، یہ اس لیے حالت نصب میں ہے کہ یہ مفعول بھی تو ہے نا، یہدی قلبہ، یہدی کا مفعول ہے، یہدی کا مفعول ہے، بالکل اسی لیے یہ حالت نصب میں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ بکل شیء ہر چیز کا علیم جاننے والا۔ اب یہ کلو شیء جو ہے، کلو شیء یہ ہم نے پڑھا تھا ہر چیز، اس کا معنی بنتا ہے ہر چیز، لیکن یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ لفظ کو جب آپ اس کا معنی نکالیں، لکھیں، تو وہ جو ایک اضافت کا معنی ہوتا ہے نا، جس کو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے کا کے کی نشانی سے، جیسے اللہ کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس میں کا کے کی ٹائپ کی کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہے۔ میری کتاب، اس میں کا کے کی نہیں آ رہی، لیکن کنیکشن نظر آ رہا ہے، میری کتاب، تو کتابی یہ بھی مرکب اضافی ہے، کا کے کی والا بھی مرکب اضافی ہے، لیکن کلو شیء ہر چیز، ہر چیز جو ہے ان دو الفاظ کے درمیان کوئی بظاہر، ہم جس طرح نارملی اس کو یوز کرتے ہیں، اس میں ہمیں یعنی ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے شاید مشکل پیش آئے، یہ دو الفاظ آپس میں کوئی اضافت ان کی کس طرح بنتی ہے، معنی میں نظر نہیں آتا۔ اس طرح کے کچھ کمبینیشن ہمیں عربی میں ملیں گے، کلو شیء ہر چیز، جو جن کے اندر اضافت پائی جاتی ہے، لیکن ہم اپنی ٹرانسلیشن کے اندر اس کو ظاہر محسوس نہیں کر سکتے ہیں، دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہی، لفظ ایک دوسرے کے ساتھ اضافت ہی بنا رہے ہیں، لیکن ہماری ٹرانسلیشن میں وہ اس طرح بالکل واضح نہیں ہوتے جس طرح کے دوسری اگزامپلز میں واضح ہو جاتے ہیں، جیسے بیت اللہ، دینی، کتابی، ان الفاظ۔ کلو شیء مرکب اضافی ہے، لیکن یہاں پہ کلی شیء لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بازر بھی لگ گیا پہلے، اور بازر بھی جو ہے وہ کلی کے ساتھ مل کے مرکب جاری بھی بنا رہا ہے، تو بکلی شیء بن گیا مرکب جاری پلس مرکب اضافی۔ واللہ بکل شیء علیم، علیم جو ہے جاننے والا، حالت رفع میں ہے۔ اوریجنلی اگر آپ یہ بکل شیء کو تھوڑا سا بیچ میں سے تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر اس کو اگر آپ ہائیڈ کر دیں، تو اللہ علیم یہ لفظ بنے گے، یہ الفاظ بنیں گے، بچیں گے بات، اللہ جاننے والا ہے، اللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، اور یہ بنتا ہے جملہ اسمیہ، توصیف اللہ 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 عظیم، اللہ مبتدا اور عظیم خبر، علیم خبر۔ ہاں جی، علیم خبر بنے گی، یہ مبتدا اور خبر بنے گا۔ دیکھیے پہلا لفظ جو ہے یہ معرفہ ہے اللہ، اور علیم جو ہے یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب پہلا لفظ جو ہے وہ معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے، پھر اب یہ کمبینیشن جو ہے یہ بنے گا جملہ اسمیہ، اللہ علیم ہے، یہ مرکب توصیفی کا کمبینیشن نہیں بنے گا۔ مرکب توصیفی میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں دونوں لفظ یا معرفہ ہوں یا نکرہ ہوں، یا دونوں لفظ اور دونوں کے دونوں جو ہیں وہ واحد بھی ہوں، یعنی عدد کے اندر بھی ایک جیسے ہوں، پھر حالت کے اندر بھی ایک جیسے ہوں، تو اور پھر یہ کہ اس کی جو اس کا اعراب ہیں اس کے اندر بھی ایک جیسے ہوں، یعنی حالت رفع میں ہے تو دونوں حالت رفع میں ہوں۔ تو اس میں ایک شرط پوری نہیں ہو رہی، اللہ علیم میں اللہ معرفہ ہے اور علیم نکرہ ہے، اس وجہ سے یہ مرکب توصیفی نہیں ہے بلکہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ واللہ اور اللہ بکل شیء
ہر چیز کا، علیم جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطیعوا، تم سب اطاعت کرو، فعل امر ہے، اطیعوا تم سب اطاعت کرو، اللہ اللہ کی، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، الرسول رسول۔ یہاں پہ دیکھیے اطیعوا کا ورڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ واہ حرف عطف آ رہا ہے، جی یہ واہ حرف عطف ہے، اور پیچھے تو اس کے کچھ نہیں، حرف عطف جب آتا ہے تو اس کا معطوف اور معطوف علیہ، اس سے پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے پھر معطوف آتا ہے، تو اس سے پہلے تو ہے آیت ختم ہو رہی ہے۔ اچھا ایک تو یہ کہ آیت اگر ختم بھی کہیں پہ ہو رہی ہو نا تو بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بات وہاں پہ ختم ہو رہی ہو، بعد ختم ہو رہی ہے، ٹھیک۔ ہاں وہ بات جو ہے وہ آگے کنٹینیو یعنی کر سکتی ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، کنٹینیوٹی جو ہے بات کی آگے ہو سکتا ہے چل رہا ہو، ہاں آیت ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے، جیسے قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا کہ، اور اس کے علاوہ دوسرا بھی ایک کیس ہو سکتا ہے، ایک دوسرا کیس یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ہی آیت کے اندر کئی باتیں جو ہے وہ آ سکتی ہیں، آیت ایک ہی چل رہی ہے لیکن جملے کئی اس کے اندر آ گئے مکمل۔ فار ایگزامپل آیت الکرسی اگر آپ دیکھیں، بڑی آیت ہے اور اس کے اندر کئی جملے جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، کئی جملے، یعنی ان کو اگر آپ سیپریٹ کر کے دیکھیں تو اس میں کئی جملے بنیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کچھ ایسے کیسز بھی دیکھیں گے جہاں پہ ایک بات جو ہے وہ ایک آیت میں مکمل نہیں ہوئی بلکہ کچھ 3 4 5 آیتیں اکٹھی ہوئیں اور پھر بات مکمل ہوئی، یعنی جملہ بھی مکمل نہیں ہوا، وہ جملہ ہی 4 5 آیتوں کو ملا کے مکمل ہوئی۔ تو یہ دونوں کیسز جو ہیں یہ رہیں گے، یعنی ٹھیک ہے، ہمیں ایسا محسوس جزاک ہوگا۔ اللہ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تولیتم تم سب نے منہ موڑا، تولا تولا سے یہ فعل بھی شیئر کیا ہوگا مجاہد صاحب نے ٹیبل کے اوپر، تولا یتولا مزید فی کا فعل ہے، تولیتم تم سب نے روگردانی کی، منہ پھیرا، فَإِنَّمَا تو انما کا مطلب کیا ہے، انما الاعمال بالنیات سے یاد رکھیں، انما محض، انما کا مطلب ہے محض، فَإِنَّمَا عَلَى رسولنا ہمارے رسول پر، البلاغ المبین کھلا پہنچانا، واضح بلاغ، واضح پہنچا دینا، ہمارے رسول پر ذمہ داری جو ہے، اللہ کا مطلب یہاں پہ ذمہ داری کے لیے آ رہا ہے، اللہ رسولنا ہمارے رسول پر جو ہے، یعنی رسول پر جو فرضیت ہے، جو ذمہ داری ہے، جو ان کی رسپانسبلٹی ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے بلاغ المبین، واضح کر کے پہنچا دینا۔ اور انما کیا کہہ رہا ہے، انما کہہ رہا ہے بس واضح کر کے پہنچا دینا، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم نے روگردانی کی تو پھر جان لو، یہ تو آپ بریکٹ میں یا سمجھیں، کے اوپر جزم کیوں ہے، تولی کیوں آیا، اور لفظ تو تولی یا کے اوپر زبر ہے فعل کی صورت میں، یہ جزم بدل گئی۔ جی تولا، تولو، تولیتا، تولیتو، تولیتم، تولینا، یہ اگر اس کو ٹیبل کو ہم دیکھیں دوبارہ، اس کو بھی ریفریش کر لیجئے،
وہاں پر یہ تولینا نا ضمیر آئی ہے، نہیں یہ تولیتم، جی تولی تم یہ سامنے والا اشارہ ہے نا، جیسے ہاں جی ذکر تم فعل تم سامنے آتا ہے نا، تو اسی طرح تولی تم، یہ اس تولا، ضمیر کی وجہ سے یہ تولیتم ٹھیک ہے ہاں اس کو ہم ضمیر نہیں کہیں گے، اصل میں ضمیر کہیں گے، نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ سیگا فعل ہی کا ایسا حصہ ہے۔ ہے جی، اس کا ہاں سیگا سامنے والا ہے، سامنے والے سیگے میں جو اشارہ ہے اس کے اس اشارے کے اندر یہ تم والا پارٹ جو ہے آتا ہے نا، اسی طرح اچھا، جب اپنی طرف اشارہ کرے تو نا والا پارٹ اس کے اندر شامل ہوتا ہے، شامل وہ ضمیر نہیں ہے، لیکن وہ بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کوئی شاید ضمیر نہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ فعل کا حصہ ہے، لفظ کا حصہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے روگردانی کی، منہ موڑا، فَإِنَّمَا، پھر تو، انما محض، علی رسولنا، ہمارے رسول کی رسپانسبلٹی جو ہے، البلاغ المبین، بلاغ المبین ہے، واضح کر کے پہنچا دینا ہے بس۔ بلاغ، بلاغ کا ورڈ جو ہے پہنچانا، مبین، واضح، واضح کر کے، کھلا کر کے پہنچا دینا۔ تو یہ اللہ کا جو ہے، یہ ہم اگر لفظی مطلب لیں، اللہ کا مطلب ہم نے پڑھا ہے پر، کسی چیز کے اوپر، تو علی رسولنا، ہمارے رسول پر۔ اب اس کمبینیشن کے اندر لفظ ذمہ داری موجود نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں گے کسی لفظ کا مطلب ذمہ داری نہیں ہے اس کمبینیشن میں، لیکن یہ جو اسلوب ہے، یہ جس طریقے سے بات کی گئی ہے، علی رسولنا، علی کا، علینا، یہ اللہ کا ورڈ جو ہے، یہ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ مطلب، یعنی اس کانٹیکسٹ کے لحاظ سے اس کی ٹرانسلیشن کے اندر ذمہ داری کا ورڈ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ رسولنا، ہمارے رسول کے اوپر، اب یہاں پہ کوئی کسی فزیکل چیز کی تو بات ہو نہیں رہی، جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ تو ہے بلاغ المبین، جو ایک فزیکل چیز نہیں ہے، ہمارے رسول کے اوپر بلاغ المبین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بلاغ المبین کی رسپانسبلٹی ہے، محض ہمارے رسول پر کیا ہے؟ بلاغ المبین کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے امپورٹنٹ یہاں پہ۔ یہ لفظ اللہ اسی طرح سے ہمیں نظر آئے گا کچھ اور جگہوں پہ بھی قرآن مجید میں، جہاں پہ معنی جو ہے اس میں ذمہ داری والا معنی جو ہے یہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا ہوا، نہیں الہ مگر وہ، ابھی ہم نے اللہ کا معنی پیچھے پڑھا، اللہ جو ہے وہ مگر ایکسیپشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مگر وہ اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ۔ اس کے اوپر آپ ایک دفعہ پھر ذرا ریفریش کر لیں، اسے غور کر لیں۔ لا الہ جو ہے یہ بھی ہم نے پڑھا QC5 میں، آئی تھنک ایک لفظ اس میں آ رہا ہے الہ، اصل میں تھا الہن، لیکن یہ الہن جو ہے یہ ایک تو تنوین کے بغیر اور دوسرا حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے، تنوین کے بغیر ہے، الف لام کے بھی بغیر ہے، تو پہلا ہماری نظر جو جانی چاہیے وہ جانی چاہیے کسی مرکب اضافی کا حصہ تو نہیں ہے یہ لفظ، مرکب اضافی تو یہاں پہ کوئی نہیں بن رہا۔ دوسری چیز جو ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے جو یہاں پہ موجود ہے، یہ لفظ لا جو ہے
یہ لا جب ایک پوری کی پوری جنس کی نفی کرنی ہو تو پھر اس کمبینیشن میں اسے لفظ کے ساتھ استعمال کیا۔ الہ کو حالت نصب میں اور بغیر تنوین کے استعمال پر، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی بھی معبود نہیں۔ اب ہر طرح کے معبود کی نفی ہو گئی، کوئی ایکسیپشن نہیں رہی، یعنی معبود کی کیٹیگری میں اگر کچھ بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، تو وہ سب کے سب جو ہے ان کی نفی ہو گئی۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کے شروع میں لا ریب فیہ، لا ریب، ریب کہتے ہیں شک کو، لا ریب کسی قسم کا کوئی شک نہیں اس میں۔ وہی چیز ہے یہاں پہ لا الہ، قطعاً کوئی الہ نہیں الا ہوا مگر وہ، بٹ اللہ یعنی ہوا وہ، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کوئی الہ نہیں مگر وہ، وعلی اللہ اور اللہ پر فل چاہیے کہ یتوکل المؤمنون مومن توکل کریں، فل پس چاہیے کہ، یہ ایک لام ہم نے پڑھا تھا چاہیے کہ کے معنوں میں، تین طرح کے لام ہم نے پڑھا۔